अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे हम चाहते हैं कि बहुत सारी बातें करें, लेकिन ऑन एयर आने से पहले ही जब आपको थोड़ा सा एक वो होता है ना कि ढांसा लग जाए, खांसी आने लगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एकदम से बोला जाता है कि कमर्शियल्स ख़त्म हो गए और आपने अब ऑन एयर आना है। बहरहाल ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस का हिस्सा होती हैं, लेकिन सुबह सवेरे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो ताजगी है ना, ये जो रौनक होती है, ये जो शख्सियत के अंदर एक एनर्जी होती है, ये आपकी वजह से होती है। इंतज़ार ये होता है कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आगाज़ होने वाला है, तो उस एनर्जी का सारा दारोमदार आप लोग हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन की एक व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है मॉर्निंग शो की। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर अप्रिशिएटिंग अस, और हमें जिस तरह से सराहा जाता है, पूरी टीम मेरी जो है वो इसके अंदर शामिल होती है। बहरहाल हम बात करते हैं आप लोगों के पसंदीदा टॉपिक्स की। तो हमें एक टॉपिक मौसूल हुआ सोशल मीडिया फीडबैक, जो टीम है हमारी उसने बताया कि आप जो आजकल कपल्स हैं, जो न्यूली मैरिड हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो उस पर ज़रूर बात कीजिएगा। तो हमने सोचा कि उस पर बात करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पैनलिस्ट होते हैं, उनका भी इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पैनलिस्ट फिर एक बार नहीं, वो बार बार आकर वीकली बेसिस के ऊपर या फिर मंथ में 2 दफ़ा आकर जो है वो उस चीज़ को ब्रीफ करते हैं। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर, कि जो न्यूली मैरिड हैं उनके साथ एक बड़ा मसला आ रहा है कि शादी के बाद काफ़ी अरसे तक औलाद का ना होना। पहले तो ये कहा जाता है, जो जिसमें पूरी 100% हकीकत है, कि औलाद जो है वो अल्लाह ताला की अपनी मर्ज़ी है, जिसको चाहे पहले दे दी जाए, जिसको चाहे बाद में दे दी जाए। लेकिन कुछ चीज़ें साइंटिफिकली जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी होती है, कहीं ना कहीं कोई इशू होता है, जिसको रिजॉल्व करने के बाद वो मसला हल होता है। जैसे अगर आपको बुखार हो रहा है, जिस्म गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न है कि ये गर्म हो रहा है। कोई ना कोई वायरस होता है, कोई ना कोई बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है, तो उन चीज़ों को टेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर आपको जाके पता चलता है कि हाँ जी फ़लाँ टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ, उसके अंदर ये चीज़ डायग्नोज हुई है, इस वजह से ज़्यादा फीवर हो रहा था। इसी तरह सीजनल जो फ्लू और कफ होते हैं, इसी तरह उसके बाद बीमारियां होती हैं। अभी हमने देखा कि हमने बड़ा एक टफ टाइम गुजारा 2019 में, जो कोविड का वायरस है, और फिर उसके बाद पोस्ट कोविड पीरियड था, तो उसके बाद हम बड़ा मोहतात हो गए चीज़ों को लेकर ना। अब इनफर्टिलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कोई बीमारी कह सकें, लेकिन उस कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है, कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, कोई बैलेंस जो है वो आउट होता है। इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो पैनलिस्ट इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं और ऑन वीडियो मौजूद हैं मेरा ख्याल, तो उनसे ही जानेंगे कि ये मसला है क्या, और इस मसले के हल की तरफ अगर जाते हैं तो तरीक़ेकार क्या है। एक तरफ मेरे साथ इस्लामाबाद रावलपिंडी से जो है वो डॉक्टर अफशा खान मौजूद है, वीडियो कॉल के ज़रिए हमारे साथ हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और दूसरी तरफ हमारी बहुत प्यारी सी दोस्त हैं, बहुत पुरानी कोलीग हैं हमारे साथ, बड़ा साहब जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए इन्होंने जो आगाही होती है, जो इनकी डेप्थ में जाके स्टडी होती है केसेस को, वो रीड करती हैं और फिर बताती हैं। कोविड के अंदर हमारा बड़ा इनका साथ रहा है, और आजकल जो है वो USA में है, लेकिन फिर भी हमें वक्त तब्दील था वहाँ और यहाँ का, लेकिन फिर भी कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट फॉर हर। तो हमारी बड़ी अच्छी कोलीग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सेहत हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर फलक कादिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग बिलाल, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा फलक आपकी इजाज़त से ज़रा डॉक्टर अफशा की तरफ जाऊँगा, पहले सवाल कर लेते हैं उनसे। डॉक्टर अफशा, आई जस्ट वांट टू नो, एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है काफ़ी अरसे से, 10, 12, 15 सालों से, इनफर्टिलिटी। इस इनफर्टिलिटी को बड़े जावियों से, बड़े मायनों से देखा जाता है, और इस पर बड़ा एक इस लफ्ज़ के ऊपर, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, ये बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा जो है वो एक डिप्रेशन है, और एक बहुत बड़ा मसला है। ये इनफर्टिलिटी को ज़रा आसान लफ्ज़ों के अंदर हमारे जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको, और जो ख़वातीन इस वक्त ज़्यादातर देख रही हैं, उनको ज़रा समझाइएगा कि ये है क्या।
اچھا، انفرٹائل کپل جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو اتنی بڑی بیماری نہیں ہوتی، جیسے بانجپن کا لفظ آتا ہے تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے عورت یا جیسے مرد باپ نہیں بن سکتا یا عورت ماں نہیں بن سکتی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہوتے ہیں، جیسے کسی خواتین کو ہم جب انڈر آبزرویشن کرتے ہیں تو ان کا سمپل ایگوولیشن نہیں ہو رہا ہوتا، اور کچھ تھوڑا سا میڈیکیشن سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایگوولیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹیوب بلاکیج ہوتی ہیں، جبکہ ٹیوب بلاکیج ہوتی نہیں ہے، ڈی شیپ ہونے کی وجہ سے، ڈیوٹرس ڈی شیپ ہونے کی وجہ سے آپ کی رپورٹ جو آ جاتی ہے وہ سم ٹائم غلط آ جاتی ہے. تو یہ پرابلم ہوتی ہے. پھر عورتوں میں اگر ہارمونز کا کوئی ایشو ہو، جیسے کہ ٹیسٹیرون لیول بہت زیادہ بڑھ جائے، تو وہ بھی ایشو ہوتے ہیں کہ ہمارا انڈا نہیں بن رہا ہوتا بیضہ دانی میں. تو ٹھیک ہے. اس طرح ہم ان چھوٹی چھوٹی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم ڈاکٹر سے اتنی پیچیدہ بیماریاں ڈسکس نہیں کرتے، ٹھیک ہے. یا ہم زیادہ تر اپنے آپ کو دم درود، یہ جو میں جس پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پہ لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ گھریلو کوئی ٹوٹکوں سے ٹھیک ہو جائے. تو یہ تھوڑا سیلف میڈیکیشن یا گھریلو ٹوٹکے یا کچھ دم درود والی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ نقصان دیتی ہیں. اگر آپ کا شادی کے پہلے سال میں اللہ تعالیٰ کرم فضل نہیں کر رہا تو آپ پہلے ہی جا کر اپنے ٹیسٹ کروا لیں، اور ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں اور ذرا میلز میں جی. اگر بلال ہم بات کریں نا، میلز میں تو میلز میں ایزوسپرمیا ہوتا ہے، سپرمز کی کاؤنٹ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سپرمز کے ایکٹیویشنز کم ہوتی ہے، اور وہ بھی ٹریٹیبل ہے. جیسے ہمارا ایچ بی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، جیسے ہمارا وٹامن ڈی کیلشیم لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے سپرم لیول بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اوکے. تو پھر ہم اگر ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. اور پچھلے 27 سال سے ایکسپیرینس کر رہی ہوں میں، تجربہ ہے میرا، اور 27 سال سے میں ٹریٹمنٹ لوگوں کا انفرٹائل کپل کا کر رہی ہوں. تو بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ڈاکٹر کی ایفرٹ ہوتی ہے، باقی اولاد بالکل. اللہ نے دینی ہوتی ہے، لیکن ایگوولیشن بہت زیادہ میچورٹی لوگوں میں آ رہا ہے. اور اس کی کازز اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ ریزن کیا ہے، تو ریزن ہمارا لائف سٹائل بھی ہے. جی. ہمارا انفرٹائل کپل آنے کے جو ان کا ہم لائف سٹائل کا ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی ڈائٹ کیا ہے، ان کا کھانے پینے کا روٹین کیا ہے. تو آج کل کا اگر 10 سے 15 سال میں اگر آپ ورک دیکھیں بچیوں میں پرابلمز کا، تو وہ برائلر مرغی کا استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ ہارمونل چینجز آ رہی اچھا. ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہے. اور اسی طرح میلز میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. میں ذرا انیشل کامنٹ بھی لے لوں. ڈاکٹر فلک، آپ نے گفتگو سنی ہوگی ڈاکٹر افشا کی. ہم انفرٹیلیٹی پہ بات کر رہے ہیں. ایک بڑا عجیب و غریب سوسائٹی کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے کہ 1 سال سے جو ایک کپل ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے، تو ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے، ایک ڈپریشن کی کیفیت ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کے اوپر وہ ٹرسٹ لیول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید کمی سامنے والے میں ہے. اس ایشو کو آپ ایڈریس کرتی ہوں گی، اوبیسلی پاکستان میں کافی کرتی رہی، باہر بھی جا کے اس کو دیکھ رہی ہوں گی. یہ ایشو بیسیکلی ہے کیا؟ سائیکولوجیکل ایشو ہے، فزیکل ایشو ہے؟ انفرٹیلیٹی کیا ایشو ہے؟ Again, then, Dr. Afsha, she's expert and she is working on reproductive health. So, انہوں نے بہت سارے causes بھی بتائے کہ there's a lot of causes. ہماری diet re-modifications کی وجہ سے some sort of stress, some sort of hormonal imbalance, اور food کی جو modification ہوتی ہے جو ہم آج کل کیمیکلز کا یوز کرتے ہیں بہت زیادہ، اس کی وجہ سے جو ہے انفرٹیلٹی کے کازز ہو سکتے ہیں. سیکنڈ آپ کا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سائیکالوجیکلی اور سم سارٹ آف کلچرل پریشر، یہی ایکچولی ہمارے یہاں پر ایک قسم کا آپ لائک ایم آف لائف کہیں نا، تو یہی ہے کہ شادی کرنی ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. They don't have any sort of plannings. شادی جب ہوتی ہے تو اس وقت بھی کوئی پلاننگس نہیں ہوتی ہیں کہ آیا کہ کپل آ کے جو ہے
سے رہیں گے, فائنینشلی ایک دوسرے کو کس طرح سپورٹ کریں گے, یا اگر کوئی بیبی ہوگا تو بیبی کی جو ہیلتھ پلس اس کے ایکسپینسز, اس کے فائنینشیل برڈن کو کس طرح جو ہے وہ دیکھا جائے گا. تو یہ ساری چیزوں کو تو بہت سائڈ لائن کیا جاتا ہے. سب سے پہلے شادی کے 1 month 2 month گزرتے ہیں اور لوگ اتنا زیادہ I think so there's some sort of moral ethical problems in our society. They ask you directly کہ کوئی good news ہے, ایون جو آپ کو نہیں بھی جانتے اور آپ سے I was like کہ لوگ آپ کو چلتے پھرتے سلون میں اور کلینکس میں اور پوچھتے ہیں آپ میرڈ ہو, اور اگر ہاں یا میرڈ ہے, بچے ہیں, شادی کو کتنے سال ہو گئے, بچے کیوں نہیں ہیں, اس طرح کے سوال اسٹرینجرس کرتے ہیں. سو پیپل ڈزنٹ ہیو سارٹ آف ایتھیکل اور مورل ویلیوز. سب سے پہلے تو ایجوکیٹ ہونے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہر کپل کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ پلاننگ بعد میں کرتے ہیں بیبی کی, کچھ لوگ جو ہے وہ اگر سیٹل ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے. سو اگین دین دا پلاننگ. اینڈ اس کے بعد جو ہے دوسری چیز آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کو بلیم. موسٹلی کپلس اگر ایک دوسرے کو بلیم نہیں بھی کرتے, اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, تو فیملیز جو ہے وہ بلیمنگ شروع کر دیتی ہیں. اگر مدر کی ہے وہ سوری جو وائف کی مدر ہیں وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ سے کہو کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں یا اپنا چیک اپ کروائیں, یا جو ہسبینڈ کی مدر ہوتی ہیں تو وہ لائک کپل سے زیادہ جلدی بچہ ساس کو چاہیے ہوتا ہے. جی 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 بالکل, یہی اس طرح کی جو اسٹریس کی وجہ سے پریشر جو ہے وہ لڑکی پر ہی انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ بلڈ ہو جاتا ہے. تو وہ اس پریشر کی وجہ سے بھی سم ٹائمز جو ہے ہارمونل امبیلنس ہو جاتے ہیں, کارٹیکوسٹیرائڈ باڈی کے اندر جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, جس سے اٹس اسٹریس ہارمون, اینڈ اسٹریس ہارمونس ڈیٹوریٹ آل دا گڈ ہارمونس, ڈوپامن, سیروٹونن, آل دا ہیپی ہارمونس, وہ جو ہے وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. لڑکی اور اسٹریس میں آ جاتی ہے, اس کو جو ہے کہ پیریڈ سے کی ریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیکاز ہارمون امبیلنس ہو گئے. ڈاکٹر افشا نے بھی بہت سارے ریزنس بتایا, انہوں نے میڈیکل ٹرمینالوجی سے بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کی. سو یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پریشر بلڈ نہ کریں, یعنی کپلس کو ایٹ لیسٹ 2 years کا ٹائم دیں سیٹل ہونے کے لیے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے, میری رائے. ٹھیک ہے, ویری گڈ پوائنٹ. ڈاکٹر افشا, میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت فرٹائل کیسے ہو سکتے ہیں نا, انفرٹائل اگر ہیں اور پھر پریشر بھی بلڈ ہو چکا ہے, سوسائٹی بھی ہے, گھر والے بھی ہیں, بہت ساری چیزیں, ہارمونل ڈس بیلنس بھی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں نیولی میرڈ ہیں لیکن وزن بہت زیادہ تیزی سے گین کر لیتی ہیں, تو اگر وہ وزن کافی گین ہو جاتا ہے تو اس میں بھی مسئلہ آتا ہے کنسیو کرنے میں؟ بالکل, جب آپ ہیلدی ہوتے ہو, جب آپ کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو ہارمونز ایشو ہوتے ہیں, آپ کا پیریڈ سرکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پیریڈ ان ریگولر ہو جاتے ہیں, اور اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا FSH لیول ہائی ہو جاتا ہے, آپ کا FSH لیول لو ہو جاتا ہے, تو وہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ جب ہمارے پاس کپلز آتے ہیں تو وہی جب میں جس طرح میم فلک نے کہا کہ ان جو ساس ہوتی ہیں یا جو مدر ان لاز ہوتی ہیں خواتین کی یا میلز کی بھی, تو میرے پاس زیادہ میلز آتے ہیں نا, تو میلز اینڈ فیمیل جو ہوتی ہیں ان کے فیملی کے پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے. جو سب سے مین ایشو آتا ہے وہ لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے, اپنے ہارمونز کے ٹیسٹ نہیں کرواتے, کازز نہیں پکڑتے, وجہ نہیں پکڑتے, ان وجہ کے ساتھ ریزنز نہیں آپ فالو کرتے, تو پھر آپ کا کیا علاج ہوگا. جب میرے پاس کوئی کپل آتا ہے تو میں ان کا پہلے ہارمونل پروفائل کرواتی ہوں. ٹھیک ہے, ہارمونل پروفائل کروانے کے بعد جیسے مرد کا ٹیسٹیرون لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سپرمز کم ہو جاتے ہیں. اوکے, تو سپرمز کم ہونا, پھر ان کو پریجیکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اکثر پریجیکولیشن جب ہوتی ہے میلز میں تو وہ ان کا پریگننسی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور فیمیلز کی طرف اگر جائیں تو ایگوولیشن نہیں ہے, ٹیوب بلاکیج ہے, پیریڈز انریگولر ہے, اس کے بعد ان کا سسٹ ہو جاتا ہے, چاکلیٹ سسٹ ہو جاتا ہے, پولیکل سسٹل اووریز ہو جاتی ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ جو سسٹ ہے
یا میں اگر اس کو وضاحت کر کے اردو میں کہوں رسولی جو ایک بڑا عام لفظ استعمال ہوتا ہے، ذرا اس پر ڈیٹیل میں مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ اس کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دو قسم کی ہوتی ہیں غالباً، ایک چربی یا ایک پانی والی جو ہوتی ہے، ذرا پلیز۔ پولیکل سسٹلز جو اووریز کے اندر سسٹ بن جاتی ہیں خواتین کی، وہ 90% اس وجہ سے بن جاتی ہیں کہ ایک تو وہ ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہی ہوتی، یعنی جنک فوڈ جو خواتین بچیاں بہت زیادہ لے رہی ہوتی ہیں وہ بہت پرابلم کا شکار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جنک فوڈ سے ایک تو ہمیں اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم یہ کہ آج کل جو لائف سٹائل ہے بچیوں کا، اسپیشلی 25 سال کی عورت ہے یا 30 سال کی عورت ہے، اس کا لائف سٹائل یہ ہے کہ نوکروں نے کام کر دیا یا اس نے بھی فٹوفٹ جھاڑو پوچھا کر دیا، ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے، فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں ہے ان کی، اور سستی آ گئی بالکل، تو فیٹس آ گئے، اور بیلی فیٹس، لوور بیلی فیٹس بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے اس چیز میں۔ اور دوسرا یہ کہ جب سسٹ ہوتی ہے نا تو آپ کا ویٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیئرنگ اسکن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ان کا جو ہے چڑچڑا پن بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور وہ ہر وقت نفسیاتی طور پہ بھی بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، شکی ہو جاتی ہیں، وہمی ہو جاتی ہیں، اور انڈائریکٹ وہ یہ سوچتی رہتی ہیں کہ کوئی ہمارے خلاف بات کر رہے۔ جو سسٹ کی خواتین ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں پھر ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے پہلے ان کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑتا ہے، ہسٹو ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، سم ٹائم ہمیں آپ کا ہارمونل پروفائل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ واٹس یور پرابلم، اور دین کہ آپ کی سسٹ بن کس وجہ سے رہی ہے، اور جب وہ سسٹ کی کازز ہم پکڑتے ہیں تو پھر اسی چیز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو ود ان 6 ویک میں آپ کا سسٹ ریموو ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، 6 ویک کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے تو وہ آپ کا کنسیو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلے سسٹ کو آپریٹ کیا جائے، اس کا ٹریٹمنٹ ہو، اس کے بعد پھر آپ اس طرف جاتے ہیں کہ پریگننسی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ آپریٹ ہے سسٹ کا آپریٹ کامیاب نہیں ہے، کیونکہ وہ دوبارہ بار بار پانی کے ببلز بنتے رہتے ہیں، آن آف ہر عورت میں بنتے ہیں، لیکن اگر آپ ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں گے تو وہ نہیں بنیں گے، آپ میڈیسن کھائیں گے، آپ واک کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، تو وہ پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گے، یہ میڈیسن سے ہی کور ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا، اسی کو میں کنیکٹ کروں گا۔ ڈاکٹر فلک، ذرا جاننا چاہوں گا، جیسے ہم سسٹ کی بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ سسٹ ملٹیپل ٹائمز آتے رہتے ہیں، پھر ہم اگر اسی دوسری طرف جائیں، لیکوریا بھی آج کل بڑا ایک عام ہو چکی ہے بیماری، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں خواتین میں، تو وجہ کیا ہے ان چیزوں کے بڑھنے کی؟ یا پیرنٹس جو ہے وہ صحیح کاؤنسلنگ نہیں کر پا رہے بچیوں کی، جب وہ میچور ہوتی ہیں، ایڈلٹ ایج میں آ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر جب شادی کی عمر ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کے بیچ میں پھر ہماری ڈائٹ آ جاتی ہے کہ بچیاں دیکھتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں نہ تو سبزیاں کھا رہی ہیں، فلاں ویجیٹیبل سے بھی منہ بنایا جا رہا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا جنک فوڈ کا زیادہ شوقین ہوتے ہیں، کیا ایشوز کیا ہیں یہ؟ اگین دین اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو polycystic ovarian syndrome is very common nowadays. Again, that the processed food, جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور ہیلدی نیوٹرینٹس باڈی کو نہیں مل رہے۔ اب جب ہیلدی نیوٹرینٹس باڈی کو نہیں مل رہے تو صرف آپ کھانا جو کھا رہے ہیں، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ ایڈلٹ ہو، واٹ ایور، سب کا ایک ہی حال ہے کہ وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، لائک ہنگری ہیں، جس کچھ بھی ہاتھ میں ملا دین ایٹ کر لیا۔ یو ہیو یو نو اگین دین ہم ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں، اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈاکٹر بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، بٹ وی جسٹ نیڈ ٹو ایجوکیٹ دا پیپل کہ آپ اپنی جو چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، جب گروئنگ ایج ہو رہی ہوتی ہے، جب ہارمونل چینجز باڈی میں آ رہے ہوتی ہیں، تو پروٹین کا جو ہے وہ ایک اچھا خاصا رول ہوتا ہے باڈی کے ہارمونس کو، مسلس کو، یو نو ہیلدی لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کا بہت استعمال کر لیا، بیکری آئٹمس بہت کھا لیے، چاول بہت زیادہ استعمال کر لیے، جنک فوڈ
I don't want to take any brand name, but just, there's a lot of, کہ ہم نے جنک فوڈ کھا لیا, برگر کھا لیا, یہ ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لائک باڈی میں کوئی بھی منرل, وائٹامن, کوئی بھی پروٹین سورس ہے ہی نہیں. پروٹین سورس جو ہے وہ فش میں ہے, ایگ میں ہے, اور اچھا چکن ہو جو لائک دیسی چکن ہو جو جس کے اندر پروسیس نہ ہوا ہو. سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پروٹین سورس میں آتی ہے. لینٹلس ہو گئے, دالیں ہو گئیں, یہ ساری, اور گرین لیفی ویجیٹیبلس ہو گئے جس میں ملٹی وائٹامن بہت جو ہے موجود ہوتے ہیں. فریش فروٹس ہو گئے جس میں سٹرس فروٹس ہو گئے, لیمن ہے. یہ ساری چیزوں کا استعمال بہت سمپل چیزیں, بہت سستی ہیں, لائک اٹس ناٹ ٹو کاسٹلی. ہر کوئی اس کو جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں لے کر آ سکتا ہے. ملک کا استعمال, اینڈ دین اگین ایکسرسائز. ہر کوئی جم نہیں جا سکتا ہے تو آپ واک کر لیں, 15 منٹس کی واک کر لیں ہلکی پھلکی گھر میں. آج کل تو ہر کوئی یوٹیوب پر, انسٹاگرام پر ڈفرینٹ اکاؤنٹس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, تو اس پر آپ فالو کر لیں کچھ ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے ایکسرسائزز فالو کر لیں. ٹھیک ہے جی جی, تو یہ سب ٹپس ٹھیک ہے. یہ ٹپس بڑی قابل غور ہیں. فلک بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی اور افشا بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی, سوشل ورکر ہیں فرزانہ باری صاحبہ, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے, اور آج آپ کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کا جو پریشر ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ ٹو یو فرزانہ صاحبہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ, خیریت سی ہیں؟ فائن جی, تھینک یو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فرزانہ صاحبہ, ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, پینلسٹ ہمارے پاس, ہیلتھ ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ہم انفرٹیلٹی کی طرف جو ہے وہ آج ڈسکشن چل رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے فرزانہ صاحبہ, ایک تو نیولی جو میرڈ کپل ہے وہ کوشش کر رہا ہے, اور باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اولاد کا دینا یا نہ دینا, لیکن جو اتنا پریشر بلڈ ہو جاتا ہے ساس کا, سسر کا اور رشتہ داروں کا کہ ابھی تک کچھ گڈ نیوز کیوں نہیں آئی ہے, وہ پریشر کتنا مشکل ہوتا ہے ایک جوڑے کے لیے جھیلنا؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بس اصل میں ایک تو یہ ہے نا کہ خاص طور پہ عورت کو تو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں نا کہ اس کا جو سب سے پرائمری رول ہے وہ بچے پیدا کرنا ہے. مطلب ہم نے ایک طرح سے ٹھیک ہے, اگر کوئی فیملی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو ایک ورتھ ہے عورت کی باڈی کی, اگر وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی تو پھر وہ مکمل انسان نہیں ہے نا, اس کو مکمل انسان نہیں سمجھا جاتا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب ایون ہیلتھ سیکٹر کے اندر, مطلب فیملی پلاننگ کے لیے تو بہت ساری چیزیں آفر ہوتی ہیں, لیکن جو انفرٹیلٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی ہمیں جو کوئی ہیلتھ پالیسیز کے اندر, ہیلتھ سیکٹر کی سروسز کے اندر کوئی فوکس نہیں ہے. اگر کوئی اگر کوئی کپل جو ہے وہ اپنی جو ہے فیملی شروع کرنا چاہتا ہے اور ان کو پرابلمس ہو رہے ہیں, اور اکثر اس صورتحال میں جو سارا پریشر ہوتا ہے وہ عورتوں پہ ہوتا ہے. بعض اوقات بہت دفعہ نیسیسریلی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر فیملی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس میں عورت کا ہی جو میڈیکلی مطلب عورت کا ہی مسئلہ ہوگا. لاٹ آف ٹائم ایکچولی مین ہیو ایشوز, لیکن وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ وہ جو ان کا ایک کانسیپٹ آف میسکولینٹی ہے کہ وہ ان کی مردانگی, وہ سوچتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور عورتیں جو ہیں وہ جائیں اور وہ اپنے چیک اپس کرائیں, علاج کرائیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو فزیولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ آدمیوں کے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ عورتوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اگر بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو نیسیسریلی یہ عورتوں میں کوئی کمی ہے یا عورتوں میں کوئی مسئلہ ہے. مردوں کی طرف جو ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ آدمیوں کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ پریگنینسی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے. تو وہ وہی بات ہے کہ کیونکہ عورتیں جو ہیں ان کو ہم ایک تو یہ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو ہم سوائے ایک
ماں کے اور ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین کے طور پہ ہی، میں مشین ہی کہوں گی کیونکہ عام طور پہ اس سے زیادہ ہم عورت کو ابھی تک ہم نے اس کو ایک انسان ہونے کا درجہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے اگر وہ بچہ پیدا نہیں کر پاتی ہے فار وٹ ایور ریزن تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک نامکمل عورت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وچ از ٹوٹلی رانگ کیونکہ بچہ پیدا نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی قدرت کی طرف سے بھی کوئی ایسا اگر مسئلہ ہے جو وہ نہیں ہو سکتا، دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جو کپل ہے. پھر ہمارے ہاں یہ بھی بہت کانسیپٹ ہے کہ اپنا بچہ، مطلب اڈاپشن کا کوئی تصور نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہم اگر بچہ نہیں ہے تو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ پریشر کافی زیادہ یہ پریشر بلڈ، ہمارے لاز ہیں جی کافی زیادہ یہ پریشر بلڈ رہتا ہے، لیکن خاص طور پر یہ لڑکی پر زیادہ پریشر آتا ہے. میں ذرا اسی پر ہیلتھ ایکسپرٹ کی بھی رائے لے لوں. ڈاکٹر افشاں، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کپل آپ کے پاس آتا ہے، جیسے آپ نے پورا ایک جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا کہ کیا کچھ کرنا چاہیے، کوئی کپل آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے آپ سے؟ فرسٹ میٹ اپ کے اندر کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے؟ اچھا، میرے پاس جب فرسٹ ٹائم کپل آتا ہے تو میں جب ان سے ان کی ہسٹری لیتی ہوں تو میں جب ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں جی 7 سال ہو گئے، کیونکہ میرے پاس تو بہت زیادہ لیٹ لوگ آتے ہیں نا، جن کا 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ آلریڈی بھی بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ نہیں جاتے. اور یہاں پہ فرزانہ کی بات کو میں کنٹینیو کروں گی میم کی کہ عورت پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے، میلز اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ وہ بیمار ہے یا ایگو یا انا کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو ایسے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں جس کے اندر جب وہ کپل سامنے بیٹھا ہو تو وہ سارا ملبہ اس بچی پہ گرا دیتے ہیں؟ بھی آتے ہیں، ایسے کپلز آتے ہیں جو فیمیلز کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی وہ خود بیمار ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ڈاکٹرز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ گائنی کی جتنی ڈاکٹرز ہیں وہ صرف خواتین سے ملتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میل اینڈ فیمیل دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور دونوں کے ساتھ ملنا چاہیے، ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے اور ان کے بعد دونوں کے ٹیسٹ کروانے چاہیے. اگر ہسبینڈ ٹھیک بھی ہے تو ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے؟ اگر لیٹس سی کہ مجھے شوگر نہیں ہے تو میں شوگر کا ٹیسٹ کروا لیتی ہوں اور مجھے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ مجھے شوگر نہیں ہے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، ایک کنیکٹنگ کوسچن ہے، آپ نے کہا کہ لوگ آنے میں بڑا دیر کر دیتے ہیں میرے پاس، تو کب رجوع کرنا چاہیے ڈاکٹر سے، کتنے عرصے کے بعد؟ ویسے تو شادی کے 3 سے 4 مہینے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ پریگننسی نہیں کر رہا تو آپ اپنا ٹیسٹ ضرور کروا لیں، ٹریٹمنٹ نہ کروائیں لیکن ہاں اپنا مطلب ٹیسٹ کروانے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. اگر ہے پرابلم تو دین آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں تو پھر آپ ویٹ اینڈ واچ والی بات میں چلے جائیں نا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میرے پاس جو کپل آتے ہیں اور دونوں میاں بیوی آتے ہیں اور دونوں میاں بیوی کے ہارمونل پروفائل سب سے پہلے کروانی چاہیے، اور اس کروانے کے بعد میں ڈائگنوز کرتی ہوں کہ ابھی آپ کا یہ پرابلم ہے اور اس چیز کا علاج. اکثر خواتین بہت ڈھیر ساری فائل اٹھا کے آتی ہیں اور انہوں نے بہت ڈھیر ساری میڈیسن کھائی ہوتی ہے، جبکہ ان کو وہ میڈیسن کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو وہ پرابلم ہی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے اپنے ٹیسٹ نہیں کروائے ہوتے، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں جی ہم یہ سمٹمز ہو رہی ہیں، یہ سمٹمز ہو رہی ہیں، اس کے مطابق ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کر دیتا کوئی بھی میڈیسن. یہاں پہ ڈاکٹر کی بھی تھوڑی مسٹیکس ہے کہ وہ پوری ہسٹری نہیں لیتے پورے ٹیسٹ، لیکن پیشنٹ کی بھی یہاں پہ غلطی ہے کہ وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ بھی میرے ٹیسٹ نہ کروائے، مجھے ایسے ہی دوائی دے دو، مجھے حمل ہو جائے. بات یہ کہ پہلے وجہ پکڑے نا کہ حمل کس وجہ سے نہیں ہو رہا. یس ایگزیکٹلی، جڑ پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر فلک، میں آپ سے بھی ذرا اس پر ایک ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہوں گا کہ جو اس وقت کپلز ہیں، خاص طور پہ اگر پاکستانی سوسائٹی میں دیکھیں اور اب آپ یو ایس میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہاں پہ ذرا سا ڈفرینس بتائیے گا، انفرٹیلیٹی کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، کیسے ہینڈلنگ ہوتی ہے.
دوسری بات یہ کہ جو کپل جا رہا ہے آپ لوگوں کے پاس تو وہ کچھ ایکسپیکٹیشنز لے کر آتا ہے، جیسے بڑا پیارا پوائنٹ پیش کیا کہ ہمارے ٹیسٹ نہ کرائیں، کوئی ایسی دوائی دے دیں، کوئی ایسی گیدڑ سنگھی دے دیں، کوئی ایسا کیپسول دے دیں جس سے ہم بس گھر جاتے ہی گڈ نیوز کی طرف آگے بڑھ جائیں. تو کتنا پیشنس رکھنا پڑتا ہے اس ٹریٹمنٹ کے دوران؟ بہت اچھا کویشچن ہے. بالکل دیکھیں، میں تو اگینسٹ ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں پاکستانی سوسائٹی کے، بلکہ ساؤتھ ایشین سوسائٹی کے، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، واٹ ایور. یہاں پر جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کی بات صرف اسکول جانے تک، یونیورسٹی جانے تک ہوتی ہے. اس کے بعد ویمن امپاورمنٹ بالکل ختم کر دی جاتی ہے. آئی تھنک سو ویمن امپاورمنٹ جو ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ ویمن شوڈ ہیو رائٹ کہ وہ کب بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے اور کب وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی ہے. یہاں پر اس سوسائٹی میں اگر آپ تھوڑی سی ڈیولپ سوسائٹی کی بات کریں، کچھ مینٹالٹیز یہاں پر بھی اس طرح کی ہوتی ہیں، بٹ اگین دیسی مینٹالٹیز جو فارورڈ تھنکنگ ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کتنے جو فائنینشلی اور ایموشنلی کتنے اسٹیبل ہیں ٹو گیو برتھ ٹو دا چائلڈ. جو نیا ایک آپ دنیا میں جس کو لا رہے ہیں وہ ایک پورا ہیومن بینگ ہے، لائک ایک انسان ہے آپ جو دنیا میں لا رہے ہو. اس کی ہزار ضروریات ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ اتنے ریڈی ہیں کہ آپ یہ سب چیزیں اس کے لیے جو ہے وہ مکمل کر سکتے. دوسری چیز، میل انفرٹیلٹی اینڈ فیمیل انفرٹیلٹی دونوں کا ریشو سیم ہی ہے، اور آج کل بلکہ میل انفرٹیلٹی کچھ زیادہ ہے، بیکاز بہت سارے ڈرگس ابیوز جو ہے وہ اسموکنگ، الکوہل اینڈ ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس اینڈ سوڈا اینڈ بہت ساری انہیلدی لائف اسٹائل، دیر تک جاگنا، آؤٹنگ کرنا دوستوں کے ساتھ، ان سب چیزوں کی وجہ سے افیکٹ کرتا ہے. تو دونوں کا ریشو سیم ہے، تو اس چیز کو اوپن ہارٹ کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ویری گڈ، ویری گڈ. چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر فلک قادر آپ کا بھی، اور ڈاکٹر افشاں خان آپ کا بھی، اور ہیلتھ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. فرزانہ صاحبہ، ہیلتھ اوپینین تو لے لیا، لیکن سوسائٹی کی جب بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر ذرا سی کاؤنسلنگ کی جائے. ان ساس سسر کی اور ان لوگوں کی جو ساس ہیں، وہ زیادہ تر پریشر یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا کر کے دینا ہے آپ نے، ہمارا وارث ہمیں دینا ہے، چاہے وہ 6 مہینے ہو جائیں، چاہے وہ 1 سال ہو جائے. جس کشمکش میں وہ بچی گزرتی ہے، جو ابھی تک لڑکی تھی لیکن اب وہ بیگم بنی ہے کسی کی، اور پھر اس کو فورسفلی ماں بننے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک تو دین ہے اللہ تعالیٰ کی نا، ایک فورسفلی کہا جا رہا ہے کہ وہ بچی بیچاری روزانہ دن رات اب یہ کوشش یہ کرے گی کہ میں کسی طرح ماں بن جاؤں. یہ کتنا بڑا پریشر ہے اور اس کو کیسے اوورٹیک کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پریشر تو آبویسلی ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ہے نا، جس میں میں کہوں گی کہ ایک طرح سے جہالت کا ہی مائنڈ سیٹ ہے، اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جنرلی ہم جو فرد کا جو رائٹس ہے نا، انڈیویجول رائٹس جو ہوتے ہیں، اس کی وہ نہیں اویئرنیس نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. مطلب اور خاص طور پہ عورتوں کے جو انڈیویجول رائٹس ہیں، کہ ان کی جو اسپیس ہے وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس کو ٹرانسگریس کر سکتا ہے. اس کی جو زندگی ہے وہ ان ایکسپیکٹیشنز کے مطابق چاہے وہ گھر میں آپ دیکھیں کہ چاہے ماں باپ ہیں تو جو بھی سارا پریشر ہوگا وہ بچیوں پہ ہی ہوتا ہے، کہ جی گھر کی جو عزت کا سارا کانسیپٹ وہ بھی بچیوں پہ ہے. مطلب لڑکے باہر جو مرضی کرنے تو اتنا وہ کوئی گھر کی عزت اس میں نہیں جاتی. تو یہ جو ہے کہ شروع سے ہی ہم ہر چیز، مطلب ہم نے عورتوں کی زندگی کے اوپر کسی نہ کسی کا اختیار، کسی نہ کسی کا کنٹرول کو دیا ہوا ہے، اور پھر ان کی ایکسپیکٹیشنز، اور اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں ان کو پورا اترنا چاہیے. تو بنیادی وجہ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، جس میں ہم ایک تو انڈیویجول رائٹس کو، پرٹیکولرلی عورتوں کے جو پرسنل جو رائٹس ہیں وہ ان کے بارے میں ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کو ہم ڈینائی کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمارا وہ جو بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں فیملی کی، اگر وہ سم ہاؤ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں
تو اس کا سارا جو الزام ہے وہ عورتوں پہ ہی ہوگا، اور اسی کو ہم پھر وہی میں اپنی بات دہرا رہی ہوں کہ اسی کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، اسی میں کوئی کمی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات. تو آئی تھنک بٹ میں تو یہی کہوں گی کہ جب تک ہم عورتوں کو ایک مکمل بااختیار انسان کا درجہ نہیں دیں گے، اسی طرح ہر ایک کی ایکسپیکٹیشنز کا جو بوجھ ہے وہ عورت اٹھاتی رہے گی، یو نو. تو جب وہ اب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ایک بااختیار عورت ہے، اور جب چاہے گی بچہ پیدا کر لے گی، اور اگر اس کو کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا، تو اس کی طرف بجائے اس کے کہ اس کو ایک سپورٹیو انوائرمنٹ دیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کو پراپر ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر، ہیلتھ ایڈوائس اس کو ملے، اور اس کے شوہر کو بھی ملے، بجائے اس کے اوپر مزید پریشر آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پریشر ہوتا ہے تو اکثر یہ جو آپ عورتیں کنسیو نہیں کر سکتی. تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ اتنا پریشر ہوتا ہے عورتوں پہ، اور ان کو کوئی فزیکل میں بھی کپل میں کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے، لیکن پھر بھی عورتیں کنسیو نہیں کر پاتی کیونکہ ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ان کو کنسیو کرنا چاہیے. تو جب تک بایولوجیکلی عورت ریلیکس نہیں ہوگی تو یو نو آپ ویری گڈ پوائنٹ. جی تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں. آئی تھنک مطلب جو آپ کا سوال ہے، مطلب یہ رویے تو تبھی بدلیں گے نا جب ہم لوگوں کے جو انڈیویجول رائٹس ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ ہر بالغ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے جو بھی فیصلے کر رہا ہے، وہ یا اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اختیار اسی کو ہے. اگر ہم اس کا اختیار لے کے اپنے پاس رکھیں گے اور سوچیں گے اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے بچہ کیوں نہیں پیدا کیا، کب کریں گے. یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت جلدی لوگ چاہتے ہیں کہ بچے، مطلب جو ہی شادی ہوتی ہے فوراً چاہتے ہیں کہ کپل جو ہے وہ جو ہے ان کو خوشخبری دے دیں، خوشخبری دے دیں. یہ نہیں ہوتا کہ کچھ ان کو 2-4 سال جو بھی ہے، جب تک کپل آپس میں ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، یو نو. کیونکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب آپ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر تو ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اکثر آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو ارینج میرجز ہوتی ہیں، تو پہلے ہی اس سال میں اتنا پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے شادی کے بعد. جی پریسائزلی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ آپ کا. اور مجھے لگتا ہے شاید اس کاؤنسلنگ سے بہت سارے پیرنٹس پر اور بہت سارے جو نیولی میرڈ کپلز ہیں ان کو بڑا ایک سپورٹ ملے گا. بہرحال آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں اور پسند کرتے ہیں، جو ایک یہ ایشو ہے کہ نیا شادی کا جوڑا اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کی، دوست احباب کی اور ساس سسر کی، لوگوں کی، والد والدہ کی ایکسپیکٹیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے، ابھی شادی ہوئی ہے اور ابھی فوراً سے خوشخبری آ جائے، اور پھر بار بار یہ کہا جا رہا تھا ارے بھائی وقت گزر گیا ہے، کوئی خوشخبری سنا دو، کوئی خوشخبری سنا دو. تو آپ یہ سوچیں کہ اس بچی کے اوپر، وہ جو لڑکی ہے جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک بڑا پریشر بلڈ ہوتا ہے سائیکولوجیکلی، ذہنی طور پر وہ مفلوج ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے. پھر اس کی ساری زندگی، وہ ایک لڑکی تھی، اب وہ کسی کی بیگم ہے، کسی کی بہو ہے، اب اس کو ماں بننے کے لیے اگلے اسٹیپ پر جانا ہے، اگلی سیڑھی پر قدم رکھنا ہے. اور یہ وہ اسٹیپ ہے، کوئی عام اسٹیپ نہیں ہے، یہ وہ شخصیت بننے جا رہی ہے جس کے قدموں تلے جنت کا تصور رکھا گیا ہے کہ ایک ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. تو آپ ایک اتنی بڑی شخصیت بننے جا رہی ہیں اور اتنے پریشر سے گزر کے جا رہی ہیں. پہلے تو ایک زچگی کے درد سے تو گزرنا ہی ہے، پیگننسی کے جو لیبر پین ہے اس سے گزرنا ہی ہے، لیکن جو تانوں سے، طنز سے اور اس طرح کے طنز و مزاح کے اندر جو جملے کہے جاتے ہیں، ارے بھائی 2 سال ہو گئے کچھ نہیں ہوا، ان جملوں سے جو وہ گزرتی ہے، تو آپ اس کو شخصیت بنانے ایک عظیم کہ جس کے بعد آپ کے آنے والی نسل کی جو جنت ہوگی وہ اس کے قدموں تلے ہوگی، تو اس کو شاید آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے کہیں نہ کہیں. تو آپ نے ان جملوں کو روکنا ہے، ان طنز اس قسم کے جملوں کو روکنا ہے اور انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹائم لگتا ہے، 6-7 مہینے ہو گئے، یہ بین ٹرائنگ فار سم تھنگ، لیکن اگر آپ کو کوئی رزلٹ نہیں آ رہا تو آپ دونوں کپل سے، یعنی کہ دونوں میل اور فیمیل سے گزارش میری یہ ہے، خود اٹھیں، کسی کے کہنے کا انتظار نہ کریں، کسی کے طنز کا، کسی کا سننے کا انتظار نہ کریں، اپنی انڈرسٹینڈنگ اتنی رکھیں، خود جائیں کسی ایک اچھے گائنیکالوجسٹ کے پاس، کسی ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس، اور ایک دوسرے کو اعتماد پھیلیں.
اعتماد میں لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھیں کہ کمی تم میں ہے یا کمی سامنے والا کہہ رہا ہے کہ تم میں ہے. نہیں, آپ یہ سوچیں کہ کیا کمی مجھ میں بھی ہو سکتی ہے, دوسرا سوچے کہ کمی مجھ میں بھی ہو سکتی ہے. ایک دوسرے کا ساتھ دیں, اس برج کو, اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر کے ایک ساتھ ہاتھ تھام کر ایک علاج کریں اور ایک ربط پیدا کریں. جب تک ضبط بھی ساتھ ساتھ پیدا کریں, ضبط نہیں ہوگا تو شاید چیزیں بگڑتی چلی جائیں گی. بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو بہن بھائی آگے دیکھ رہے ہیں میرے, اور جو بھی شادی جن کی ہو چکی ہے, ابھی شادی ہوئی ہے, جن کی شادی ہونے جا رہی ہے, تو ان سب کے لیے چھوٹا سا پیغام تھا. اگر کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے گا, رشتہ ٹوٹنے سے, بکھرنے سے بچ جائے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.